बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि इमरान खान साहब की जमात धांधली का रोना रो रही है और कह रही है कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 के तहत आए। एक तरफ तो फॉर्म 47 की बात, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त हुकूमत की सहूलत कारी का इल्ज़ाम। दोनों इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस मामले के ऊपर बात करूँगा। दूसरा, आर्मी चीफ ने जो पासिंग आउट परेड से उस तकरीब से खिताब करते हुए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। ये जी पहला मामला ये है कि गौहर खान साहब, उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब, इन्होंने बैठकर एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी वैसे कि ये वो लोग हैं जो बैठकर आज लोगों को जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं, जो कल इक़्तिदार में थे तो कहते थे कि जी हम इनका एहतसाब करेंगे, हम इनको उल्टा लटका देंगे, हम इनको एनआरओ नहीं देंगे, और आज खुद फ़ौज से एनआरओ लेने की कोशिशें कर रहे हैं और चाहते हैं कि जी फ़ौज के साथ कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो जाए। और इस तरह की जो सारी कोशिशें हो रही हैं ना सर, देखें ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। ये 9 मई आ रहा है, 9 मई आ रहा है, और 9 मई आपको पता है कुर्स आ रहा है, एक बरसी आ रही है। ये पिछले साल जो हुआ था, इमरान खान साहब ने जो किया था और जो फ़ौज को नीचा दिखाने के लिए ये सारा प्लान रचाया, जिस तरह उन्होंने फ़ौज को नीचा दिखाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ये सारा खेल रचाया, ये सारी साजिश रचाई, तो सर वो 9 मई के आने से पहले पहले वो मोमेंटम भी तो क्रिएट करना है ना, वो सारी चीज़ें, और उस तरह से वो आग लगानी है और उस आग के शोले भड़कें और उसके बाद लोगों को पता चले कि देखो यार इमरान खान कितना पॉपुलर लीडर था हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए एक शख्स की मुझे उसके ऊपर बड़ी हंसी आई कि वो किस मुंह से जमहूरियत की बात कर रहा था। उसका नाम था उमर अयूब खान। उमर अयूब खान साहब, आपको याद है जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जिस दिन उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट गेन किया था, एतमाद का वोट लिया था कौमी असम्बली से, उस दिन उमर अयूब साहब खड़े होकर शहबाज शरीफ को कह रहे हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये किया, इसने ये, इन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत का गला दबा दिया। मैं उमर अयूब साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपके दादा जान फील्ड मार्शल अयूब खान, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं किया। उन्होंने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं किया। गंदे पोस्टर उनके लगवाए, उनके ख़िलाफ़ घटिया कैंपेन चलवाई। घटिया कैंपेन का वो खुद हिस्सा बना वो शख्स, वो जो इनके जो दादा जान थे, जो सो कॉल्ड इनके दादा जान थे, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब। उस शख्स ने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की, पाकिस्तान में मार्शल लॉ कायम किया और पाकिस्तान में जमहूरियत का गला दबाने के लिए हर इकदाम उठाया। वो पूरी तरह से सर उसने अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया हुआ था, और आज उसका पोता बैठकर लोगों को, कौम को भाषण दे रहा है कि जी देखो इस मुल्क में जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। उसका पोता बैठकर आज कौम को भाषण दे रहा है। हालांकि उमर अयूब साहब जो है, उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका पूरा माजी है। मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ साहब जब वज़ीर आज़म थे, मुशर्रफ दौर में ये वज़ीर मुमलिकत बनाए बराए ख़जाना के, स्टेट मिनिस्टर बने फाइनेंस के। फिर उसके बाद ये आपको याद है कि जब एक वक्त आया नून लीग का, 2012 में नून लीग बड़े अरूज पर जा रही थी और सबको पता चल गया कि अगली हुकूमत नून लीग की आ रही है, तो पीर साबिर शाह साहब बैठे हुए थे, अमीर मुकाम साहब थे, इकबाल जफ़र जगड़ा साहब थे, कैप्टन सफदर साहब थे, और भी कई शख्सियात थी नवाज शरीफ के साथ ही। तो उमर अयूब साहब जो है, इनके वालिद, और ये उमर अयूब साहब और इनके वालिद जो है गौहर अयूब, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, ये चले गए नवाज शरीफ के, जाके पाँव में गिर गए और उन्होंने कहा कि जी हमें नून लीग में रख लो, हमें नून लीग में जगह चाहिए। नवाज शरीफ ने इनको नून लीग में वेलकम किया, इन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। और इसी तरह के जो एक आजकल शख्स जो बड़े बड़े बाल रखे हैं औरतों की तरह और कौमी असम्बली में गरजते बरसते हैं, शेख वकास अकरम साहब, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है कि वो क्या थे। शेख वकास अकरम साहब अपने वालिद शेख मोहम्मद अकरम का टिकट लेने नून लीग के पास चले गए थे। आपको याद है जब ये शामिल हुए थे नून लीग में, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आजकल वो नून लीग के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, हाय मुनाफकत तेरा ही आसरा। ये वो लोग हैं सर जो पहले नून लीग में रहे हैं। इन्हें किसी ने अपने बाप का टिकट मांगा, किसी ने अपने भाई का टिकट मांगा, किसी ने अपना टिकट मांगा। आज वो लोग बैठकर कौम को बता रहे हैं कि देखो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार पर काबिज हुई, जबकि खुद ये इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं माजी के अंदर। और ये लोगों को इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं
کہ جی یہ جو جماعتیں ہیں نا یہ اقتدار پر قابض تھیں 75-76 سال سے، پاکستان کی تاریخ ہے 30-40 سال انہوں نے اقتدار پر حکومت کی. کون سے 30-40 سال کی؟ 35-36 سال تو اس ملک میں ماشاء اللہ رہا. اس کو اب ڈیفینڈ کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر. اور جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں، جو سویلینز نے حکومتیں کی ہیں، اس کے اب 40-45 سال بنا دیتے ہیں. اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پاکستان کو تو اتنے سال ہوئے نہیں ہیں مارز وجود میں آئے جتنے آپ ڈیموکریٹک حکومتوں کے سال بنا رہے ہیں. مطلب میں حیران ہوں یار ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ یہ لوگ بول کیا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے. اچھا پھر دوسری بات کہ جی عمر ایوب صاحب بیٹھ کر تنقید کر رہے تھے یہ فارم 47 جو ہے اس کی حکومت ہے، یہ ایسے آئے ہیں، یہ ویسے ہیں. اب آ رہا ہے 9 مئی، سب کو پتہ ہے 9 مئی کے آتے آتے ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح 9 مئی جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، کسی طرح وہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے ہیں. اور عوام کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اور وہ اشتعال دلوایا جا رہا ہے جبران الیاس نامی شخص کی صورت میں کہ جو پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہے اور باہر کے ملک میں بیٹھ کر ٹویٹس کر رہا ہے اور فوج کے خلاف سارا دن وہ ٹویٹس کرتا ہے، زہر اگلتا ہے. اور یہ بھی پتہ ہے ہماری آئی بی کو، ہماری آئی ایس آئی کو کہ وہ کون سے اکاؤنٹس ہیں جو باہر کے ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس آپریٹ کرنے کے پیچھے دراصل ہاتھ کس کا ہے اور اس کے پیچھے سہولت کاری کس کی ہے، یہ بھی پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ سارا کچھ کروا کون رہا ہے، اس میں کون کردار ادا کر رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے سر. لیکن ایک طرف ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج اس حکومت کو لے کر آئی ہے، اور دوسری طرف ہم بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم این آر او کرنا چاہتے ہیں فوج سے. اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور آ کر بیٹھ کر کہ جی دیکھو یار عمران خان کتنا پاپولر لیڈر ہے. اگر آج فوج کہہ دے نا، اگر آج فوج یہ کہہ دے کہ عمران خان بڑا اچھا ہے اور عمران خان بڑا ایماندار ہے اور عمران خان کو حکومت میں لے آؤ، تو سر آپ یقین کریں عمران خان آرمی چیف کے قصیدے پڑھنے کے لیے جو ہے نا دن رات ایک کر دیں گے. ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی خان صاحب کو جب تک یہ بیٹھ کر آرمی چیف کی اور فوج کی تعریف نہ کر دیں. یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں. اور اگر آج فوج یہ کہہ دے کہ جی عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور عمران خان کو اٹھا کر وزارت عظمیٰ پر ان کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، جو جنرل باجوہ نے غلطی کی تھی عمران خان کو لائے نا، شاید میتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی ہم لے کر آئے تھے خان کو، ورنہ تو یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو یہ تو ہمارے بغیر آ ہی نہیں سکتا تھا، ہماری حمایت کے بغیر. تو سر وہ لے کر آئے اگلے، انہوں نے حکومت کروائی، ڈنکے کی چوٹ پر کروائی، 3.5 سال کروائی، جیسے بھی کروائی. ان کا تو ایک رول تھا، ان کا تو کی رول تھا اس میں، تو انہوں نے تو حکومت کروا دی. آج اگر خان صاحب کو سر کوئی اقتدار میں لے آئے اور وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بازو پکڑ کر اقتدار میں آ جائیں تو وہ سارا دن فوج کے قصیدے پڑھیں گے. میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ یاد آ گئی جنرل پاشا والی ڈیپ بریفنگ کہ جنرل جو شجاع پاشا صاحب تھے، ان کے نام سے تو سب واقف ہیں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں. مجھے ان کی ڈیپ بریفنگ یاد آ گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ یار یہ پروجیکٹ عمران خان آپ لے کر آئے ہیں، آپ کو کوئی اس میں کوئی سر پاؤں نظر آیا یا اس میں کوئی ایسی طاقت جس بنیاد پر آپ اس کو لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کی نوٹس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان ایک ناقابل اعتبار شخص ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو پاؤں پکڑ لیتا ہے اور جب مشکل وقت سے نکلتا ہے تو گریبان پکڑ لیتا ہے. سر اتنی بڑی بات کر دی جنرل شجاع پاشا نے. تو چلیں اچھی بات ہے، دیر آئے درست ہے. ان کو اپنی غلطی کا اعتراف جو ہے وہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف تو کیا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان وہ ناقابل اعتبار شخص ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو پاؤں پکڑ لیتا ہے اور جب مشکل وقت سے نکلتا ہے تو گریبان پکڑ لیتا ہے. اب سر آپ اندازہ لگائیں کہ اس قسم کے حکمران اس ملک و قوم کے اوپر مسلط کروائے گئے اور وہ جنرل شجاع پاشا کی اس بات نے تصدیق کے مہر ثابت کر دی ہے، مہر تصدیق ثابت کر دی ہے اس بات کو کہ وہ ان کو لے کر آئے تھے 2011 میں جب وہ جلسہ کروایا. تو وہ ان کو پتہ نا کہ وہ اس ٹائم ایک مومنٹم کریٹ ہو رہا تھا اور ایک کوشش ہو رہی تھی، اور اس وقت جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، انہوں نے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا نے ایک عمران خان کی صورت میں تجربہ کیا، اور وہ تجربہ کرتے کرتے انہوں نے 2011 میں کیا، پھر 2013، پھر 2018، 7-8 سال تو ویسے لگ گئے اکا دکا. وہ پھر اس کو سیاست میں کیسے ان کیا گیا، وہ پھر آگے جنرل باجوہ نے کسر پوری کر دی. تو جنرل باجوہ صاحب بھی کئی لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے یہ بندہ رکھا ہوگا ہے.
جن دنوں میں جنرل فیض حمید کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ فیض حمید جڑا نا عمران خان دا بندہ ہے، اور یہ پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقوں میں یہ باتیں گردش کر رہی تھیں، تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ اسی انہوں اس وجہ تو لے کے آئے ہیں، اسی نون لیگ تے پیپلز پارٹی نو ڈران واسطے رکھیا ہے بندہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کا مطلب کہ پھر عمران خان کوئی اپنی محنت سے تو نہیں آئے تھے۔ آج وہ بیٹھ کر بڑے امیر المومنین بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں کہ جی دیکھو اس ملک میں الیکشن چوری ہوا ہے، اس ملک میں مینڈیٹ چوری ہوا، KPK کے اندر فرشتوں نے الیکشن کروایا، سندھ کے اندر چوری ہوا مینڈیٹ، پنجاب کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا، بلوچستان کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے بعد وفاق کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا، اور آپ کہیں گے جی فارم 47 کی حکومت ہے، اور KPK میں کیا فارم 45 کی حکومت آئی ہے؟ KPK کے اندر اپنے صوبے کے اندر جو الیکشن ہوا اس کے نتائج کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جو دوسری جگہوں پر الیکشن ہوا ہے وہاں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی وہ چوری زیادہ مینڈیٹ ہے، وہ چوری کا مینڈیٹ ہے۔ او بھائی جو الیکشن آپ لڑ کر آئے ہیں وہ کون سا صاف اور شفاف الیکشن ہے؟ KPK کے اندر سرکاری ٹیچروں نے جس طرح سے گپلے کیے، جس طرح سے سارے ریزلٹس تیار کروائے گئے، وہ سب کو پتہ ہے۔ وہ اگر آج فافن اس کو آڈٹ کروا لے، اگر آج الیکشن کمیشن وہ ساری چیزیں کھول لے اور وہ ساری انتخابی بے ضابطگیوں کے اوپر کارروائی شروع ہو جائے، تو KPK کے اندر PTI کی 45 سیٹیں بھی نہیں بچنی سر، یہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ KPK کے اسمبلی کی بات کر رہا ہوں میں، ادھر KPK کے اندر ان کی 45 کے ان کی 50 سیٹیں بھی نہیں بچنی، اور وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی بالکل صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے۔ تو یہ جی حالات ہیں، بہرحال دھاندلی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود سے بخوبی واقف ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ آئین میں آزادی رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اب آرمی چیف نے یہ جو بات کی ہے، یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی حدود میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں، اٹ مینس کہ انہوں نے ان کو کہا ہے جو پروجیکٹ عمران خان کی محبت میں آئین اور قانون کی حدود سے باہر ہو چکے ہیں، جو عمران خان کی محبت میں آئین کو بھی روند رہے ہیں، قانون کو بھی روند رہے ہیں اور سر عام روند رہے ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف نے دراصل ان لوگوں کو میسج کنوے کیا، ان لوگوں کو پیغام جاری کیا کہ اپنی حدود میں رہیں، اپنی حدودوں کا یوز سے باہر نہ ہو۔ ہمیں نہ بتائیں کہ ہماری حدود کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری حدود کیا ہیں، آپ اپنی حدود میں رہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ اپنی حدود میں رہیں۔ یہ وہ لوگ جو سر آج کل عمران خان کی محبت میں قصیدے پڑھ رہے ہیں اور عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں اشارتاً، تو میں بات ویسے بھی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اشارتاً ہی بات کرنی چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بڑے پاپولر ہو جائیں گے اور آرمی کو وہ نیچا دکھا دیں گے اور عوام سڑکوں پر آ جائے گی، رجب طیب اردگان کی طرح ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائے گی، عمران خان کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ بنے ہیں نا سر، یہ ڈنڈا چڑھ جائے گا جس دن انہوں نے یہ حرکت کی تحریک انصاف والوں نے سڑکوں پر نکلنے کی، یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں۔ عمران خان کا آخری دن ہوگا۔ فواد چودھری صاحب کے بقول کہ جی عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے NRO لیتے ہیں تو وہ شباز شریف بن جائیں گے، اور بھائی کون سا NRO؟ کون NRO کون دے رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو NRO دے گی؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس عمران خان کے ساتھ ہوگا، NRO کس معاہدے کے تحت ہوگا؟ کوئی پاگل ہے کہ عمران خان کے ساتھ NRO کرے گا؟ فوج اپنی پوزیشن پر قائم ہے، اور فوج کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان سمیت جتنے بھی سہولت کار جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے ان کو معافی نہیں ملے گی اس سسٹم کے اندر، اس پاکستان کے نظام جمہوریت کے اندر، اور اس جو ہے وہ ریاست کے اندر جو غلط کام کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جتنے مرضی بڑے لیڈر ہوں، وہ اگر آج بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی آؤ جی فوج کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو، یہ جو بات کر رہے ہیں نا گوہر خان صاحب کے مئی میں عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے، سر میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہیں۔ پاکستان کا سسٹم عمران خان سمیت ان تمام لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا، اسٹیبلشمنٹ کی ثانوی حیثیت کو نقصان پہنچایا، پاکستان میں ریاست کو داغدار کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں ریاست کی پامالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو، ان کرداروں کو معاف نہیں کرے گی، یہ بات میری لکھ لیں۔
یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں, سگنیچرز کر کے دینے کو تیار ہوں. عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں اس پاکستان کے نظام میں, ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ 1000 بار بھی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ سے NRO لینے کی, ان کو NRO نہیں ملنے والا. یہ ان کا آخری اقتدار تھا, انہوں نے انجوائے کر لیا, دیٹس اٹ, بات ختم. دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے جو آئینی حدود کا پیغام دیا ہے سر, وہ ان لوگوں کو دیا ہے جو عمران خان کی محبت میں آئین کو روند رہے ہیں. عمران خان کی محبت میں آئین کو روند رہے ہیں. پیغام ان کو ملا ہے, پیغام ان کو دیا گیا, میسج ان کو کنوے کیا گیا, ٹھیک ہے. تو آئین کا آرٹیکل 119 جو ہے وہ فوج اور عدلیہ دونوں کو اپنی حدود میں رہنے کا کہتا ہے, اور یہ بڑا واضح ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدودوں کا یود میں رہے, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی ادارہ اپنی حدود سے باہر نہ ہو. ہم سب کو اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے. تو فوج کے ساتھ جو مذاکرات ہیں سر, یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے. ان حالات میں جب ایک طرف دھاندلی کا رونا روتے ہیں, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست الزام لگاتے ہیں حکومت کی سہولت کاری کا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی آؤ بیٹھو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسی دن کہہ چکی تھی, اسی دن جس دن آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور آرمی چیف حلف اٹھایا تھا, اسی دن فوج اس بات کا عزم کر چکی تھی, اعادہ کر چکی تھی کہ ہم سیاست میں خود کو انوالو نہیں کریں گے اور کسی بھی گرینٹر کے طور پر سیاست میں جو ہے وہ کام نہیں کریں گے. تو سر فارغ, خان صاحب فارغ, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی. جب اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ ہمارا پالیٹکس کے اندر کوئی رول نہیں ہے, سیاسی رول نہیں ہے, تو پھر خان صاحب کس سیاسی رول کی بات کر رہے ہیں؟ ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہ کیا لینا چاہتے ہیں. ان کے کیسز کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے, ان معزز عدالتوں نے کرنے, ان معزز آنریبل کورٹس نے کرنے ہیں. یہ معزز عدالتوں نے بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ ان کے کیسز کو دیکھ کر ہونا ہے, ان کی سزاؤں کا فیصلہ ان کے کیسز کو دیکھ کر ہونا ہے. پروسیکیوشن ہوگی سر, پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے تو شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے. جب پروسیکیوشن کمزور ہوگی تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا, ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی, بات ختم. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ بنا رہے ہیں فوج کے خلاف, میں آخری بات کر دوں, ان کی جو گردنوں میں سری ہے نا سر, یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. وہ اکاؤنٹس, جتنے بھی اکاؤنٹس باہر کے ملکوں سے اپریٹ ہو رہے ہیں جس میں جبران الیاس نامی ٹاؤٹ فوج کے خلاف بیٹھ کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, معافی سر کوئی نہیں ہے, سسٹم معافی نہیں دے گا, گنجائش معافی کی کوئی موجود نہیں ہے. جو آپریٹ کر رہے ہیں باہر کے ملک سے بیٹھ کر, وہ اکاؤنٹس ان کو پکڑ کر ان کو رون دیا جائے گا, ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا, ان کو نشان عبرت بنا کر ان کو بڑی عبرتناک سزا دی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, یہ سسٹم جو ہے نا عمران خان کو معاف نہیں کرے گا, اور نہ ان کے حواریوں کو معاف کرے گا, نہ ان کے سہولت کاروں کو معاف کرے گا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.